Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. I am Hassan Ghaffar, your nursing lecturer. आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड लेक्चर नंबर 3। आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न नर्सिंग या 19th सेंचुरी में किसने बहुत ज़्यादा खिदमत की, बहुत ज़्यादा काम किया नर्सिंग के लिए, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। तो है हमारे साथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली में पैदा हुई थी 1820 में एक विल्टी घराने में, और उस टाइम पर कुछ हालात ऐसे थे कि औरतों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी कि वो कोई प्रोफेशन इख्तियार करे, वो कोई जॉब करे, प्रोफेशनल लाइफ गुजारे। तो अपनी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, और उसके बाद उसने फैसला किया कि मैंने एज ए नर्स काम करना है, और जर्मनी चली गई, सारी यूरोप में घूमी, एंड उसे 1854 में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। हर बिग अपॉर्चुनिटी केम विद द क्रीमियन वार ब्रोक आउट इन 1854। जब 1854 में क्रीमियन वार स्टार्ट हुआ तो उसके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी अपने स्किल को पॉलिश करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। Secretary of War asked her to go to take charge of the hospital at Scutari in Turkey। तुर्की में हमारे साथ एक हॉस्पिटल था स्कूटरी, तो उसे उसका इंचार्ज बना दिया गया। Nightingale showed up with 38 trained nurses and passed a death rate of 40%। उसने अपने साथ 38 नर्सेस को ले लिया, और जब वहाँ पर पहुँच गई उस हॉस्पिटल में तो उसने ये ऑब्ज़र्व कर दिया कि बहुत ज़्यादा लोगों की मौती वाक़या हो रही है। जो भी वहाँ उस हॉस्पिटल में आ रहे हैं ना, वो लोग जो फ़ौजी ज़ख्मी हालत में आ रहे हैं, तो उनकी डेथ रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। उसने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ये क्या इशू हो रहा है, क्या मसला है, हमारे ट्रीटमेंट में आया कोई ऐसा इशू है, हम केयर प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर रहे, खुराक का इशू है। तो उसने क्या जाना, नाइटिंगेल फाउंड दैट कंडीशन इन द मिलिट्री हॉस्पिटल वर टेरेबल। द एब्सेंस ऑफ स्फीयर एंड लॉन्ड्री फैसिलिटी, द लैक ऑफ सप्लाइज, द पुअर फूड and the disorganized medical service contributed to a death rate of more than 50% among wounded। वहाँ पर क्या था, जो वॉशरूम की फैसिलिटीज़ थी या लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ हो गई, साफ कपड़ों की, बिस्तरों की, चादरों की, वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी। गंदे वॉशरूम थे, प्रॉपर फूड नहीं था, प्रॉपर हाइजीन नहीं थे, वहाँ पे मेडिकल सर्विस इक्विपमेंट प्रॉपर अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, अगर किसी को थोड़ा इन्फेक्शन हो गया वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता था, और उसकी वजह से और भी बैक्टीरियाज, और भी वायरसेस, और भी माइक्रोब्स पेशेंट पे अटैक करके उनकी कंडीशन को और भी सीवियर बना देते थे। तो उसने क्या स्टेप ली, शी इस्टेब्लिश क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन रूल। उसने सफाई सुथराई और सैनिटेशन की, जो अभी हम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटेक्शन पढ़ते हैं ना, हैंड वॉशिंग, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें उसने अप्लाई कर दी कि हमें क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, पेशेंट को क्लीन बेड हो, उनकी क्लीन क्लॉथ्स हो, प्रॉपर न्यूट्रिशियस हेल्थी फूड, इन्फेक्शन फ्री फूड हम उन्हें प्रोवाइड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फूड हम उन्हें प्रोवाइड करें कि किसी को भूख की वजह से भुखमरी ना हो। उसने प्रॉपर वाटर की साफ सप्लाई प्रोवाइड की कि वाटर की वजह से कंटेमिनेट ना हो, कोई इन्फेक्शन ना बढ़े। उसने प्रॉपर ऑर्गेनाइज नर्सिंग केयर प्रोवाइड की, एंड नाइटिंगेल एस्टेब्लिश ए रेपुटेशन विच अलाउड हर टू इम्प्रूव नर्सिंग स्टैंडर्ड एट होम। उनकी ऐसी रेपुटेशन बन गई कि अपनी कंट्री में उसने नर्सिंग स्टैंडर्ड को और भी इम्प्रूव कर दिया। नाइटिंगेल स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ नर्सेस
and their need for lifelong education are still quoted widely today. ان کی خدمات کی وجہ سے انہیں آج بھی سراہا جا رہا ہے. انہیں مدر آف دی ماڈرن نرسنگ کہا جاتا ہے. ان کی کوٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں, ان کی جو الفاظ ہے اسے ہم بار بار یوز کرتے ہیں, ان کو ہم سراہتے ہیں. فلورنس نائٹنگیل نے کیا کر دیا؟ اسٹیبلش نرسنگ اسکول ایٹ ایس تھامس ہاسپٹل لنڈن. اس نے ایک نرسنگ اسکول بنایا تاکہ ہم بیٹر ایجوکیشن پرووائڈ کریں فیوچر نرسز کو, تاکہ وہ بیٹر کیئر پرووائڈ کر سکے پیشنٹ کو. بائی 1887 had her nurses working in 6 countries and US. اس نے جو نرسز کو پریپیئر کیا وہ 6 الگ الگ دیشوں میں کام کرتے تھے. She was a nurse, philosopher, statistician, historian, politician and more. اس نے بہت سارے الگ الگ جگہوں پہ کام کیا, الگ الگ سبجیکٹ میں اس نے مہارت حاصل کی. اینڈ ٹوڈے شی از کنسیڈرڈ دی فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ. اس سے MCQs بھی آ سکتا ہے, اور ویسے بھی آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ماڈرن نرسنگ کی فاؤنڈر کون ہے. سو فلورنس نائٹنگیل. اب نرسنگ ڈیفینیشن کیا ہے از اکارڈنگ ٹو فلورنس نائٹنگیل. She defined nursing 100 years ago as the act of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery. آپ نے نرسنگ ڈیفینیشن کو کس طرح ڈیفائن کیا؟ نرسنگ کو کہ پیشنٹ کا جو انوائرمنٹ ہے ہم اس کو اس طریقے سے یوٹیلائز کریں کہ ہم پیشنٹ کو بینیفٹ بہت زیادہ دے دیں اور ہارم کم سے کم ہو. ٹھیک ہے, ان کی انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھے, انفیکشن فری رکھے, ان کی پراپر کیئر کرے تاکہ وہ ہیلپ فل بنے ان کی ریکوری میں. نہ کہ ایسا ہو کہ وہ انوائرمنٹ پیشنٹ کی کنڈیشن کو اور بھی خراب کرے. اگر کوئی انفیکشیس انوائرمنٹ ہو, ان کا بیڈ گندا ہو, ان پہ بلڈ لگا ہو, ان کی جو ڈریسنگ ہے, کٹ ہے, وہ پراپر صاف ستھری نہ ہو, تو چانسز زیادہ ہے کہ پیشنٹ کو اور بھی ڈیزیزز لگ جائیں, اور بھی انفیکشس کاز ہو جائے, اور پیشنٹ کی سروائیول ریٹ ہمارے ساتھ کم ہو. نائٹنگیل نے یہ ڈیفینیشن کب کی تھی؟ 1860 میں. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے نرسنگ ڈیفینیشن بائی اسکالر. ورجینا ہینڈرسن ہمارے پاس ایک نرسنگ اسپیشلسٹ تھی. ان کی ڈیفینیشن کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. ورجینا ہینڈرسن کے مطابق نرسنگ ہمارے ساتھ دی یونیک فنکشن آف نرس از ٹو اسسٹ دا انڈیویژول sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery. نرس کا یونیک فنکشن کیا ہے؟ تاکہ وہ کیئر پرووائڈ کرے, وہ اسسٹ کرے, گائیڈ کرے انڈیویژول کو, فیملی کو, سک پرسن کو, اور جو ہیلتھی پرسن ہو ان کو بھی گائیڈ کرے, کیئر پرووائڈ کرے, تاکہ ان کی جو ڈیزیز ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور اگر پیشنٹ کوئی ہیلتھی ہو نا تو اور بھی امپروو کرے اپنے ہیلتھ کو, ہم ان کو ایجوکیٹ کریں. اور ٹو پیسفل ڈیتھ. اب اگر کوئی پیشنٹ ہے وہ ایسی حالت میں ہے کہ ابھی اس کی آخری لمحات چل رہی ہے, 1-2 مہینہ بچی ہے ان کے پاس, کینسر پیشنٹ ہے, بہت زیادہ کرونک ڈیزیز والا پیشنٹ ہے, تو ہم ایسا کریں کہ ان کو پیسفل ڈیتھ کی طرف لے کے جائیں, ان کو ایسی کیئر کرے, ایسی میڈیسن پرووائڈ کرے, ایسی انوائرمنٹ ان کا بنائے کہ اس کو پیسفل ڈیتھ ملے. اس ٹائم پر اسے بہت زیادہ پین کی سچویشن نہ دینی پڑے. دیٹ ہی وڈ پرفارم انڈیپینڈنٹلی اف ہی ہیڈ دا نیسیسری اسٹرینتھ, ویل
or knowledge, and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible. اور یہ ہم کیسے پرووائڈ کرتے ہیں؟ یہ ساری کیئر انڈیپینڈنٹلی بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو اسٹاف ہوتا ہے ہاسپٹل میں ان کی بھی ہم ہیلپ لے سکتے ہیں، تاکہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آئے ہیں وہ اپنے سارے کام خود سے کرنے لگ جائے اور واپس اپنی پرانی اسٹیج پر، ہیلتھی اسٹیج پر چلا جائے. تو آئی ہوپ یہ ڈیفینیشن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بھی ایشو آپ کو آ رہا ہے تو آپ مجھ سے ڈائریکٹلی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ANA امریکن نرسز ایسوسیشن ہمارے پاس 1980 میں انہوں نے ایک ڈیفینیشن پیش کی تھی نرسنگ کی. ANA کے مطابق نرسنگ ہمارے پاس ہے: نرسنگ از دی ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ آف ہیومن رسپانس ٹو ایکچوئل اور پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم. نرسنگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈائگنوز کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہسٹری کے ذریعے، اسسمنٹ کے ذریعے، تاکہ ہمیں پتہ چلے پیشنٹ کو کیا پرابلم ہے، مین کمپلین ان کی کیا کیا ہیں. پھر ان کے مطابق ہم انہیں ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر سکیں ان کی ایکچوئل پرابلم کے لیے جو ابھی موجود ہے. ان کو نیمونیا ہے، TB ہے، کرونک انفیکشن ہے، ڈائبٹیز ہے، پین ہے، یا پوٹینشیل ہیلتھ پرابلم، یا فیوچر میں جو پرابلم ہونے والی ہے وہ سسیپٹیبل ہے. تو ہم انہیں پرائمری کیئر پرووائڈ کریں تاکہ فیوچر میں انہیں وہ پرابلم کاز نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے نرسنگ ڈیفینیشن بائی WHO. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کیا ڈیفینیشن کی ہے؟ نرسنگ encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, groups, and communities, sick or well in all settings. نرسنگ یا نرسز کیا کرتی ہیں؟ وہ آٹونامس یا کولیبریٹیو کیئر پرووائڈ کرتی ہے. آٹونامس مین آپ اتنے کمپیٹنٹ ہو کہ آپ انڈیویجولی پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں، یا جو دوسرے ہاسپٹل سٹاف ہوتی ہیں، آپ کی سٹاف نرس ہو گئی، ڈاکٹرس ہو گئی، نیوٹریشنسٹ ہو گئی، ان کے ساتھ آپ کولیبریٹ کر کے سارے لوگوں کو، انڈیویجول کو، فیملی کو، جتنی بھی ان کی ایج ہے، جس بھی ایج سے وہ تعلق رکھتے ہوں، آپ ان کو کیئر پرووائڈ کریں. اس میں ہمارے ساتھ کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اٹ انکلیوڈس دا پروموشن آف ہیلتھ. ان کی ہیلتھ کو آپ پروموٹ کریں. اگر کوئی پیشنٹ جو ہے نا ان کی ہیلتھ اچھی ہے تو ہم کوشش کریں کہ ان کی ہیلتھ اور بھی اچھی ہو جائے، تھرو ڈائٹ، تھرو ایکسرسائز، تھرو نیوٹریشن اینڈ دا پریونشن آف النس. ہمارا گول نیکسٹ کیا ہے؟ النس کو پریونٹ کرے، منیمائز کرے، تاکہ ان کو کوئی ڈیزیز کاز نہ ہو فیوچر میں. اینڈ دا کیئر آف ڈسیبل اینڈ ڈائنگ پیپل. اگر کوئی شخص ہے، کوئی بیماری ہے، انہیں ڈسیبل ہے، ان کا لیگ کٹا ہوا ہے، وہ اپنے کام نہیں کر سکتا، تو ہم انہیں بھی دیکھیں. اینڈ ڈائنگ پیپل جو آخری حالات میں ہے، آخری لمحات میں ہے اپنے، تو انہیں ہم اس طرح سے کیئر پرووائڈ کریں تاکہ ان کی جو پین ہے، ان کی جو دکھ درد ہے، ان کو ہم آرام پہنچائیں زیادہ سے زیادہ. تو یہ تھی ہمارے ساتھ WHO کی ڈیفینیشن. نیکسٹ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ مول پیریڈ اینڈ نرسنگ. مول پیریڈ میں ہمارے ساتھ نرسنگ کس طرح سے آگے بڑھی. ماہم انگا اے گریٹ لیڈی سروڈ ایز اے وٹنس آف کنگ اکبر ان مول امپائر. شی نرس ڈیورنگ وار ان انڈیا اینڈ افغانستان. ہمارے ساتھ مول ایرا میں ماہم انگا تھی جو کہ کنگ اکبر کے ٹائم پر ایز اے نرس کام کرتی تھی، اور ان کی خدمات کیا تھی؟ انڈیا اینڈ افغانستان کے درمیان جو جنگ چھڑی تھی اس میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے ٹائپ آف نرسنگ ایجوکیشن پروگرام. ہمارے ساتھ پاکستان میں کون کون سے نرسنگ پروگرام ہوتے ہیں؟ تو نرسنگ ڈپلومہ ہوتا ہے جسے ہم CNA کہتے ہیں، سرٹیفائڈ نرسنگ اسسٹنٹ. ایسوسیٹ آف سائنس ان نرسنگ.
یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ڈپلومہ ہی کی طرح ہے. بیچلر آف سائنس ان نرسنگ جو ابھی آپ نے ایڈمیشن لی ہے. بی ایس این RN ٹو بی ایس این پوسٹ RN. جن لوگوں نے پہلے نرسنگ میں ڈپلومہ کیا ہوتا ہے ایسوسیٹ ڈپلومہ، اور اس کے بعد پوسٹ RN کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے ماسٹر آف سائنس ان نرسنگ. BSN کے بعد آپ ماسٹر کر سکتے ہیں. آپ کی BSN کمپلیٹ ہو گئی 4 سال، پھر 1 سال انٹرنشپ اور 1 سال کلینکل ایکسپیرینس، تو BSN کے 2 سال بعد آپ ماسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. ماسٹر کے بعد ہمارے ساتھ PhD بھی ہوتی ہے، ڈاکٹریٹ نرسنگ ڈگری پروگرام. اس کے علاوہ جو نرس ہوتے ہیں وہ MPH بھی کر سکتے ہیں، ماسٹر ان پبلک ہیلتھ، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا لیکچر کافی ہے. انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے ہسٹری آف نرسنگ ایجوکیشن ان پاکستان، کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں کیا ہسٹری رہی، ٹائم ٹو ٹائم کیا چینجز آ گئی. تو انشاءاللہ اس کو ہم کل ڈسکس کرتے ہیں. تب تک اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.